बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 14 अप्रैल है। आपको मालूम है कि अब से चंद घंटे पहले ISPR के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए और पाकिस्तान की इस वक्त जो दाखिली सियासी सूरत हाल है, इंतशार की कैफियत है, इसके ऊपर खुलकर फ़ौज का मौक़िफ़ अवाम के सामने रखा। इस मौक़िफ़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाउड एंड क्लियर मैसेज मेरे ख्याल में दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से इमरान खान की इक़्तिदार से रुखसती हुई, उसके बाद जो पॉपुलर सपोर्ट वो इस वक्त पाकिस्तान की गलियों में, शहरों में, चौकों चौराहों में इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिस किस्म का जलसा उन्होंने पेशावर में किया और जो वो आइंदा करने का इरादा रखते हैं, जिसका इजहार उनकी जानिब से किया गया है, उसने इस सिस्टम पर, इस निज़ाम पर इतना दबाव बढ़ाया है कि हमने देखा कि जब 2020 में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक फोरम बनाकर सितंबर की 20 तारीख के बाद से एक मुहिम चलाई गई जिसमें फ़ौज को बाकायदा टारगेट किया गया, उसके बाद से कभी हमने एक भी ऐसा मौका नहीं देखा जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा सिर्फ इस मकसद के लिए की जाए कि जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से उनके लगाए हुए इल्ज़ामात, जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे थे, उसका जवाब देने की कोशिश की जाए। एक बात तय है कि इमरान खान की रुखसती और जो कुछ इस वक्त हमें हमारे इर्द गिर्द होता हुआ नज़र आ रहा है, उसने इस निज़ाम पर दबाव इस कदर बढ़ा दिया कि पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। जाहिर है कि अभी इनिशियल रद्द अमल है जो तहरीक इंसाफ का सामने आया है, और असल में तो इसके ऊपर मौक़िफ़ जो है वो कराची के जलसे में देखना होगा कि किस किस्म का नज़र आता है। लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो जो पाक फ़ौज की तरफ से मैं इस सारे मामले से डिसाइफर कर पाया हूँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो ये है कि इदारे जो हैं, जो पाक फ़ौज है, वो तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ को बाय करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उनकी तरफ जो है वो उनका कोई झुकाव मौजूद है। जिस किस्म की गुफ्तगू की गई उसमें आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि दबे लफ्ज़ों में वार्निंग भी मौजूद है। उनको ये भी याद दिलाया गया कि आप जो कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ता दुरुस्त नहीं है। आप हिमायत हमेशा के लिए भी खो सकते हैं पाकिस्तान के इदारों में जो आपके लिए हिमायत मौजूद है। जो गुफ्तगू उन्होंने की उसके चंद मेजर जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो फ़ौज है उसमें इस वक्त किस किस्म का आप समझ सकते हैं कि थिंकिंग इस वक्त मौजूद है, जिसका इजहार मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से किया गया। एक चीज़ बहुत अहम है, जब हम पाकिस्तान की अफवाज, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे मुशाहिदे में जितना आया एज ए जर्नलिस्ट, जो भी एक लिमिटेड इंटरेक्शन मेरा हुआ है, उसमें एक चीज़ जिसके हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हसास है, सेंसिटिव है, टची है, कि पाकिस्तान की आवाम में, कौम में फ़ौज का, इदारे का तासुर कैसा है। ये तासुर उनके लिए बहुत अहम है, और इस वक्त जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे उसने खुलकर पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर किसी किस्म के इल्ज़ामात नहीं लगाए, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि बिटवीन द लाइंस जिस किस्म की मैसेजिंग है उसमें एक दूरी पैदा हो रही है एक बड़ी सियासी जमात के फॉलोअर्स और पाकिस्तान फ़ौज के दरमियान। और मेरा ख्याल है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मकसद भी इन तमाम कंसर्न्स को एड्रेस करना था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से जो ये राय डेवलप हो रही है उनके हामियों के अंदर, उसको ज़ाइल करने की कोशिश करती है, उसको एक्सप्लॉइट करती है, या किस किस्म की पॉलिसी लेकर चलती है, वो देखना होगा। लेकिन एक बात तय है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मामलात को सुलझाने के बजाय मज़ीद उलझा दिया है। और आपको याद होगा कि मैंने जिस वक्त से ये अमरीकी मरासले का मामला सामने आया, अमरीकी इन्वॉल्वमेंट का मामला सामने आया, मैंने आपको ये बात कही थी कि ये मामलात कभी भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं होते, ये मामलात हमेशा ग्रे एरियाज़ में रहते हैं। कोई भी मुल्क जो है वो एक मुल्क के तौर पर और इदारों के तौर पर ये बहुत मुश्किल होता है कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क, अमेरिका जैसी बड़ी ताकत जो पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर टारगेट कर सकती है, इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान के साथ क्या कर सकती है इसका आपको अंदाज़ा है, उसको उसके हवाले से बाकायदा
چارج شیٹ کر دیا جائے، ایک ملک یہ موقف اپنا لے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے گرے ایریاز ہمیشہ موجود رہیں گے اور یہ پوائنٹ آف پالیٹکس رہے گا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے جو مین ٹاکنگ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے جو بات کی کہ فارمیشن کمانڈرز کے جو آپ کو معلوم ہے کہ کانفرنس ہوئی تھی، اس میں اس کے پیرائے میں جو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ میسج تحریک انصاف کے لیے تھا وہ ان کی اس گفتگو میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ فارمیشن کمانڈرز نے آئین کی بالادستی اور رول آف لاء کو اپ ہولڈ کرنے پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور اسے درست سمت میں قدم قرار دیا۔ سب نے اتفاق کیا کہ جمہوریت، اداروں کی مضبوطی اور قانون کی بالادستی اور سب اداروں کا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ہی بہترین ملکی مفاد کی ضمانت ہے۔ عوام کی حمایت مسلح افواج کی طاقت کا منبع ہے۔ اس کے بغیر قومی سلامتی کا تصور بے معنی ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی دانستہ یا نادانستہ کوشش جو مسلح افواج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کا باعث بنے، وسیع تر قومی مفاد کے منافی ہے۔ تعمیری تنقید مناسب ہے، لیکن افواہ سازی کی بنیاد پر سازشوں کے تانے بانے بننا اور بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ اس حوالے سے افواج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مختلف ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز کے فیک آڈیو میسیجز بنائے جا رہے ہیں تاکہ معاشرے میں عوام اور فوج کے درمیان تقسیم اور انتشار پیدا کیا جائے۔ یہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور ملک کے مفاد کے سراسر خلاف ہے۔ جو کام دشمن 7 دہائیوں میں نہیں کر سکا وہ اخلاقی وہ فوج کو جو کام دشمن 7 دہائیوں میں نہیں کر سکا وہ کام ہم انشاءاللہ اب بھی نہیں ہونے دیں گے۔ عوام اور سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس ڈسکورس میں یعنی کہ ہمیں اس بحث سے باہر رکھیں۔ نہ یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی تھی اور نہ انشاءاللہ آگے کامیاب ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے فیصلے قانون پر چھوڑ دیں، کیونکہ قانون پر عمل درآمد سے ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ اجتماعی کردار ادا کر کے اداروں اور ملکوں کو مضبوط کریں۔ یہ ایک میرا خیال ہے کہ پیغام تھا جو کہ تحریک انصاف اور اس کے ورکرز کو دیا گیا پاکستان کی فوج کی جانب سے۔ اور اس کے بعد جو سوالات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوال اور ان کے جواب ایک ایک جو گفتگو اور خاص طور پر چند سوالات ہیں وہ بہت اہم تھے۔ اس میں جو ایک سوال کیا گیا کہ عمران خان کی جانب سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر عسکری قیادت نے بیرونی سازش کے معاملے کو تسلیم کیا، تو عسکری قیادت کا اس معاملے پر کیا موقف ہے؟ اور اس کے بعد ایک بحث چھڑی ہے کہ کانسپریسی یعنی کہ سازش جو ہے، فورن کانسپریسی، بیرونی سازش اور مداخلت، اس میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارا معاملہ یہ پالیٹکس ہوگی اس کے اوپر اور یہ سیاست جاری رہے گی۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی جماعت یہ تسلیم نہیں کر سکتی، نہ موجودہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئی جماعتیں ہیں ان کو کسی بھی صورت یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ امریکہ جو ہے اس کی کوئی انوالومنٹ تھی اور ان کی اس موو میں انیبلر کے طور پر امریکہ نے کردار ادا کیا، ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوئی، اپنے جو ان کے ایسٹس ہیں اس ملک میں اور وہ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہیں، ان کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا، ان کو استعمال کرتے ہوئے اس ساری موو کے لیے ایک ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا۔ نہ وہ یہ تسلیم کریں گے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ مانے گی کہ کوئی ایسی کانسپریسی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ پوائنٹ آف پالیٹکس کے طور پر جاری رہے گا اور ملک یا ادارے وہ امریکہ کو اس سارے معاملے میں کبھی بھی چارج شیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک صورتحال ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ایسی لائن لے جس میں امریکہ کے ساتھ تعلقات بیلنس کرنے کی بات ضرور کی جائے۔ آپ امریکہ سے تعلقات نہیں توڑ سکتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے اس سارے پروسیس کے درمیان بھی کہیں پر امریکہ سے تعلق توڑنے یا اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ برابری کی سطح کے تعلقات چاہتے ہیں، بہتر تعلقات چاہتے ہیں، ایک ماسٹر اینڈ سلیو یعنی کہ ایک آقا اور غلام والا تعلق نہیں چاہتے۔ اچھا، جو گفتگو کی میجر جنرل بابر افتخار نے، انہوں نے اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عسکری قیادت کا جو موقف ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں دے دیا گیا، موقف بھرپور طریقے سے دیا گیا، وہ موقف اعلامیے میں موجود ہے۔ جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیے کو دیکھیں تو جو اس میٹنگ میں کنکلوڈ کیا گیا وہ اعلامیے میں موجود ہے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ایسے خطرات اور سازشوں کے خلاف چوکنا ہیں اور اس کے خلاف کام کر رہی ہیں، اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف
کوئی سازش کرنے کی کوشش کی تو اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہے. ہم نے وہ انپٹ دے دی. اعلامیے میں بڑا واضح لکھا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کانسپریسی یعنی کہ سازش کا لفظ تھا اس اعلامیے میں. میرا خیال ہے نہیں. دوسری بات، ہماری رائے کو اگر ڈی کلاسیفائی کرنا ہے تو اس میٹنگ کے منٹس موجود ہیں. ان منٹس کو ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے حکومت. اور ایک روز پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے اور اس میں اگر بلائی جاتی ہے میٹنگ، مسلح افواج کے سربراہان وہی انپٹ اب بھی دے دیں گے کیونکہ اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. بات واضح ہے. اگر آپ نے یہ باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ کوئی کانسپریسی تھی تو اس کے لیے آپ کو ایک کمیشن بنانا ہوگا. آپ کو اس کے حوالے سے جو شواہد موجود ہیں، جو سوالات موجود ہیں، جن پارٹیز کے اوپر الزام ہے، جس نے الزام لگایا اور جس کے ذریعے الزام لگا، ان سب کو سامنے رکھ کر سن کر اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الزام امریکہ کے حوالے سے لگایا گیا ہے. یہ بات طے ہے کہ نہ تو ڈونلڈ لو، نہ امریکی سفارت خانہ امریکی گورنمنٹ کو اس سارے معاملے میں کسی کمیشن میں، کسی عدالت میں ریپرزینٹ کر کے اپنا موقف سامنے رکھے گا، اور نہ ہی یہ معاملہ کبھی حل ہوگا. یہ جوں کا توں رہے گا. اور اس سے نکلنے کے لیے ظاہر ہے کہ جلد یا بدیر آپ جب بھی کریں گے، آپ کو انتخابات کرانے ہوں گے ایک فریش مینڈیٹ جو ہے وہ لے کر. چاہے وہ عمران خان آتے ہیں، اگر ان کے جو موقف ہے اس کو عوام رد کر دیتی ہے، میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اسے تسلیم کرنا چاہیے. اور اگر دیگر جماعتیں ان کا جو موقف ہے اس کو رد کرتی ہے عوام کی عدالت، تو بیسٹ سلوشن جو ہے اس کا یہی نظر آتا ہے. ورنہ یہ سیاست ایسے ہی چلتی رہے گی. پھر نوید اکبر صاحب جو انہوں نے سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے خلاف اور ان کے حوالے سے کوئی ان کے سامنے مطالبات رکھے تھے، انہوں نے کوئی آپشنز دیے تھے. پھر اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، جس وقت پریشر بنا، یہ ساری صورتحال چل رہی تھی، عمران خان نے ہمیں بلایا، پرائم منسٹر آفس کی ریکویسٹ پر ملاقات ہوئی، ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف اس میں موجود تھے. 3 آپشنز اس میں سامنے آئے اور حکومت کی طرف سے رکھے گئے. انہوں نے کہا کہ یا تو 3 آپشنز یہ تھے کہ یا تو یہ سارا معاملہ تحریک عدم اعتماد کا ایسے ہی چلتا رہے، یا پھر جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو واپس لے لیں اور اسمبلیاں جو ہیں وہ جو 3 آپشنز سے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ جو اب واپس لیتے ہیں اگر یہ تحریک عدم اعتماد، میں اسمبلیاں ڈیزالو کرتا ہوں، فریش الیکشنز کی طرف چلیں. یہ پھر میسج جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے پی ڈی ایم کی قیادت کو کنوے کیا گیا. انہوں نے اس کے اوپر اتفاق نہیں کیا، لہٰذا جو صورتحال ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. یہ انہوں نے کلیریفیکیشن دی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑا پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے پاکستان میں تمام اداروں کے اوپر، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان بہرحال ان کی جو گیم ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ گیم اوور. میرا خیال ہے کہ ان کی گیم تو ابھی ان چیزوں سے دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کی گیم شروع ہوئی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ 2020 سے جس قسم کا کام کر رہی تھی اور وہ پریشر پوائنٹ وہ ڈیولپ نہیں کر سکی جو اتنے چند روز میں پاکستان تحریک انصاف کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان جو ہے ان کا دورہ روس جو تھا اس کے حوالے سے جب سوال ہوا، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ ہاں اس میں تمام عسکری قیادت آن بورڈ تھی اور یہ موقف تھا. یہ تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ جب یوکرین کے اوپر روس جو ہے وہ حملہ آور ہوگا، اپنی فوجوں سے چڑھائی کرے گا، وہ وہی دن ہوگا جس دن عمران خان جو ہیں وہ ماسکو میں موجود ہوں گے. یہ چیز انہوں نے کلیئر کر دی. فوجی اڈوں کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی، اس کے اوپر بھی میں آپ کو یاد ہے کہ بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ بات بھی کبھی آپ کو سامنے کلیئر کٹ نہیں ملے گی. نہ تو امریکہ یہ بات کہے گا، نہ پاکستان کی طرف سے آفیشلی کبھی یہ کہا جائے گا کہ ہاں ہم سے امریکہ نے اڈے مانگے تھے، کیونکہ جو سپر پاور ہے، جو بڑا ملک ہے، اس کے لیے یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ آپ نے کسی سے درخواست کی تھی کسی چیز کو اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو ظاہر ہے کہ سب فیس سیونگ مانگتے ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بیک ڈور پر چل رہے ہوتے ہیں. آفیشیل چینلز پر تب آتے ہیں جب کوئی بیسک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے ہونے والی گفتگو سے آپ سینس لے سکتے ہیں کہ امریکہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے اور کیا پاکستان وہ دینے کی پوزیشن میں ہے. تو بیک چینلز پر جس وقت وہ معاملات طے ہوتے ہیں تو وہ آفیشیل چینلز پر آتے ہیں. متعدد سٹیٹمنٹس امریکہ کے سینٹ کام کے کمانڈرز سے لے کر
امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور جو ان کے NSA ہیں جیک سولیون ان تک وہ موجود ہیں جو یہ واضح اشارہ دیتے ہیں کہ وہ پاکستان سے اڈے مانگ رہے تھے، لیکن وہ کیونکہ بیک چینل کے اوپر تھے اور آفیشیل چینلز پر نہیں آئے تھے تو آپ کبھی بھی اس بات کو اس طریقے سے اعلان نہیں کہیں گے، نہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ بھی اسی طریقے سے ہوا۔ امریکی فوجی اڈے مانگنے کے حوالے سے پاک فوج نے واضح طور پر کہا کہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم سے آفیشیلی نہیں مانگے گئے، ہم سے اڈے مانگنے کی بات نہیں کی امریکہ نے، لیکن اگر مانگے جاتے تو پاک فوج کا بھی وہی جواب ہوتا جو وزیر اعظم عمران خان کا تھا۔ اس کے اوپر ہمارا موقف ایک ہے۔ پھر احمد مسعود جو ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کیا لندن، برسلز یا یہاں پر آرمی چیف یا ان کے کسی نمائندے کی ملاقاتیں ہوئی؟ تذکرہ ان کا ظاہر ہے کہ اشارہ ان کا میاں محمد نواز شریف کی طرف یا PDM کی لیڈرشپ کے لوگوں کی طرف تھا۔ اس کے اوپر انہوں نے کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈینائی کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے اس پہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ نہ تو ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں نہ ایکسٹینشن لینی ہے، اور 29 نومبر کو اس سال آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد جو ہے یہ جو کنسپریسی تھیوریاں ہیں یہ ختم ہو جانی چاہیے۔ پھر امریکی سفیر، ان کی کمراسلہ SOPs کے حوالے سے گفتگو ہوئی، کیونکہ بہت زیادہ تفصیل ہے اور بہت زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں تو میں صرف امپورٹنٹ اس کے اوپر آتا ہوں۔ خالد محمود، محمد عمران، ان کے جو سوال ہیں وہ بڑے فوکسڈ اور بڑے امپورٹنٹ تھے، بڑے پرٹیننٹ کوسچنز تھے کہ ابھی تو ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا، نہ انہوں نے کسی ادارے کے اوپر اس طریقے سے پاک فوج پر خاص طور پر انہوں نے تو پوائنٹ آؤٹ کر کے کوئی تنقید نہیں کی۔ ان کے بہت سارے چاہنے والے خاص طور پر جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ یہ گفتگو ضرور کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی جلسوں میں آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ لوگ جو ہیں وہ اب حکومت میں بیٹھے ہیں اور اب ایک اور سیاسی جماعت جو ہے وہ اس قسم کا تاثر دے رہی ہے۔ اس کے اوپر جو DGI انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کے اوپر اقدامات ہیں وہ میں نے تو نہیں کرنے، پاک فوج نے تو نہیں کرنے، اگر ہم کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو آئین کے خلاف اور قانون کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے ڈومین میں نہیں آتا ہے، حکومت نے اقدامات کرنے ہیں۔ پہلے بھی حکومت نے کرنے تھے، ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں، ادارے ان کے پاس ہیں، ظاہر ہے ان کا تذکرہ جو ہے وہ FIA سے لے کے جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے حوالے سے تھا۔ قوانین انہوں نے کہا کہ موجود ہیں، جو پروپیگنڈا کیمپین ہے ایک منظم طریقے سے چلائی جاتی ہے تو اس کے اوپر جو بھی ایکشن لینا ہے وہ حکومت نے لینا ہے، تو یہ بال انہوں نے پھینک دی حکومت کے کورٹ میں۔ وسیم عباسی جو ہیں انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی سازش نہیں ہوئی تھی تو پھر طلبی کیوں کی گئی، کیوں امریکی جو ایکٹنگ چارجڈ افیئرز ہیں، جو قائم مقام ناظم الامور ہیں، ان کو طلب کر کے احتجاج کیوں کیا گیا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ طلبی جو ہے وہ صرف سازش پر نہیں ہوتی، غیر سفارتی زبان جو مداخلت کے مترادف تھی اس پر طلبی کی گئی۔ اچھا، اس کے اوپر میں آپ کو تفصیل سے جو ہے وہ سمجھاؤں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، پاکستان جب طلبی کرتا ہے، دنیا میں مختلف ممالک جب طلبی کرتے ہیں کیا گفتگو ہوتی ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، نوٹ وربال کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی کو ڈیمارش کرتے ہیں آپ کس قسم کی گفتگو اس میں کرتے ہیں، اس وقت ماحول کیا ہوتا ہے، کس لیول کے اوپر کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ طلب کرتے ہیں، زبان کیا استعمال کی جاتی ہے، اس کے اوپر علیحدہ ویڈیو جو ہے وہ کریں گے۔ پھر NRO کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فوج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو NRO دے۔ زاہد فاروق ملک نے کہا کہ گجرانوالہ کی تقریر میں 14 مرتبہ آرمی چیف کا نام لیا گیا، اب 28 مرتبہ نام لیا جائے گا تو کوئی ایکشن ہوگا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم پھر وہی جواب انہوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ کام حکومت کا ہے، حکومت نے دیکھنا ہے، میں تو یونیفارم میں کسی پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا یا روز ٹی وی پر میں بیٹھ کر جواب دوں، فوج حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہے۔ علی فرقان نے ایک بڑا زبردست سوال کیا، انہوں نے وہ بلاول کی غالباً سٹیٹمنٹ کا ریفرنس دیا کہ ان کے سٹیٹمنٹ سے یہ تاثر ملتا ہے جو انہوں نے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ دی تھی کہ 7 لاکھ جو جانبدار اور غیر جانبدار کے درمیان جو فوج کے اندر موجود ہیں ان کے درمیان کی یہ لڑائی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ فوج کے اس سسٹم کو ہی نہیں سمجھتے، آرمی چیف جہاں دیکھتا ہے 7 لاکھ فوج وہاں پر دیکھتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ فوج میں تقسیم نہیں ہے۔ افطار ڈنر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان سمیت جو ہے پاکستان کی سیاسی قیادت کو آرمی چیف غالباً جو ہے وہ کسی افطار ڈنر کے اوپر انوائٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ حلف برداری میں جو آرمی چیف نے شرکت نہیں کی، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اس دن دفتر میں نہیں تھے اس لیے انہوں نے شرکت نہیں کی، عمران خان کے ساتھ آرمی چیف کا بڑا اچھا ذاتی تعلق تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ انہوں نے گفتگو کی جلسے ریلیوں کے حوالے سے، انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ جمہوریت کا حصہ ہے
اور یہ ایک آزاد فضا بنانے کے لیے پاک فوج نے بڑی قربانی دی۔ الیکشن وغیرہ کا جو معاملہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں نہیں، یہ کرنا ہے سیاستدانوں نے، یہ تو تھی ان کی گفتگو۔ تحریک انصاف کا رد عمل کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس پریس کانفرنس کے بعد کیونکہ یہ ٹویٹ کی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں براہ راست ظاہر ہے کہ اس پریس کانفرنس کا یا اس میں کی ہوئی گفتگو کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن عمران خان کا جو موقف تھا کہ امریکی سازش ہوئی، وہ سازش اس ٹویٹ میں موجود ہے۔ وہ جب یہ موقف لے کر چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے موقف کو اس پریس کانفرنس کے بعد بالکل تبدیل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ان 123 MNAs کا مشکور ہوں جن کے استعفے آج اسپیکر قاسم سوری نے منظور کیے۔ یہ عدالتوں سے سزا یافتہ اور ضمانتوں پر گھومنے والے مجرموں کو اقتدار دلوانے کے لیے امریکی اشارے پر حکومت کی تبدیلی، جو عزت نفس کی حامل ایک آزاد قوم کے لیے آخری درجے کی ہزیمت ہے، کے خلاف ایک خود مختار پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے جلسے کو تاریخی اور عظیم الشان بنانے کے لیے پشاور میں نکلنے والے تمام لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ ایک آزاد پاکستان کی حمایت میں اپنے ولولے اور ارادے کا اظہار کرنے اور مجرموں کو اقتدار دلوانے کے لیے امریکی شہ پر حکومت کی تبدیلی یکسر مسترد کرنے والا یہ مجمع اس امر کا ثبوت ہے کہ قوم کہاں کھڑی ہے۔ تو وزیراعظم عمران خان نے انڈائریکٹلی اپنا موقف جو ہے وہ امریکی سازش والا برقرار رکھا ہے۔ شیری مزاری نے اس کے حوالے سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ what is the difference between foreign interference and foreign conspiracy when the former refers to the success of vote of no confidence or else message sent reflective of conspiracy. Glad DGISPR has finally officially stated then PM IK's Russia trip was undertaken after approval from all. انہوں نے اس کے اوپر اپنا موقف دیا، پھر ساتھ ہی انہوں نے وہ کیا، لیکن ایک چیز جو فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی جانب سے کی گئی، انہوں نے کہا کہ آج کی پریس کانفرنس میں مراسلے کی ایک بار پھر تصدیق کے بعد واحد راستہ جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں ان حالات میں شہباز شریف کا وزیر اعظم ہونا سیکیورٹی رسک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں آفیشل DGISPR کا بیان نیشنل سیکیورٹی کونسل کی پریس ریلیز کی ہی توثیق ہے۔ سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں بیرونی مداخلت کی مذمت کرتے ہیں، لفظ سازش استعمال نہیں ہوا۔ اب اہم ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے جو اس مداخلت کی تحقیقات کرے۔ یہ مداخلت کہاں سے ہوئی، اس مداخلت میں کردار کون تھے، کون کون کہاں کہاں ملاقاتوں میں شامل ہوا، مداخلت کی نوعیت کیا تھی، کیا شہباز شریف بیرونی مداخلت کے نتیجے میں وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائے گئے، لوکل ہینڈلرز کون تھے، یہ تمام سوال ایک طاقتور جوڈیشل کمیشن کے سامنے آنے چاہیے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آفیشلی یہ مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کر دیا گیا ہے کہ TORs کیا ہونے چاہیے، ایک کمیشن بنے، ایک طاقتور کمیشن ہو جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، یعنی کہ تحریک انصاف بھی اس کو تسلیم کرے اور وہ ان سوالوں کے اوپر تحقیقات کرے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ کراچی جلسہ بہت اہم ہوگا، کراچی کے بعد لاہور، اور کیا مومنٹم لے کر چلتے ہیں اسٹیج سے عمران خان جب وہ عوام سے خطاب کریں گے، تو کیا آج جو درخواست رکھی گئی ہے پاکستان کے جو سرحدوں کے محافظ ادارہ ہے پاک فوج کی طرف سے کہ عوام اور فوج کے درمیان ڈسکنیکٹ، دوری پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، پاکستان تحریک انصاف اس درخواست پر کیا رد عمل ان کا ہوتا ہے اور کیا وہ کرتی ہے، دیکھتے ہیں۔ لیٹس سی ہاؤ دی تھنگز انفولڈ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔